आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, जनाब शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम इस्लाम के दामन की वो मुनफरिद हस्ती हैं कि जिनकी नज़ीर पूरी तारीख़ इस्लाम में नहीं मिलती। करबला की अजीम शहादतों में से एक जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत है। अगर जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक पर नज़र की जाए तो इस छोटे शहज़ादे की कुर्बानी बहुत बड़ी और अजीम है। आज शहज़ादे की दुनिया में आमद का रोज़ है, इसलिए हमारी आज की ये वीडियो उसी मुनासिबत से तैयार की गई है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। नाज़रीन मुअज़्ज़म, अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम ने अपनी शोहरा आफाक किताब शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के सफ़ा 254 और 55 पर किताब सहाबे रहमत के हवाले से नकल किया है कि आका अली अकबर तबरेज़ी तेहरान के बहुत मोतबर शख्स थे। वो इस तरह बयान करते हैं कि एक बार मैं मशहद मुक़द्दस के हरम में अपने चंद दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि मौला, आप मुझे कोई चीज़ इनायत फरमाएं जो आज तक किसी को न मिली हो और उसकी खबर सबको मिले। मेरे साथ बैठे हुए दोस्त हंसने लगे और कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी दुआ मांग ली। तो मैंने कहा कि मैंने बुरी चीज़ नहीं चाही है, और दूसरे ये कि मैंने ऐसी चीज़ की दरख्वास्त की है कि जिससे अवामुन्नास को फ़ायदा हो। फिर उन्होंने दिल में दुआएं मांग कर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया। वो कहते हैं कि यकायक मैंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत वाले सैयद हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे पीछे की तरफ बहुत आराम व इत्मीनान से बैठ गए। मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहा, ए अली अकबर, क्या तुम्हें पता है कि आज 10 रजब की शब है? ये मौला अली असग़र अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का रोज़ है। जश्न मनाओ ताकि इसका सवाब तुम सबको मिले। नाजरीन, आकाए अली अकबर कहते हैं कि मुझे ये ख्याल न रहा कि उनसे पूछूं कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और आप कौन हैं। फिर कुछ देर बाद वो चले गए। तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी बुलंद हस्ती आई और चली गई, और मैंने कहा, ए दोस्तों, मुझे मौला ने जवाब दे दिया, यानी जो मेरे दिल में हाजत थी वो मुझे अता कर दी गई। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बेहोश हो गया। मुझे अपनी कुछ खबर न रही। फिर मैंने अपने घर में जश्न विलादत शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम करवाया और कुछ गुनूदगी आई तो शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा कि वो शुक्रिया अदा कर रही हैं और फरमा रही हैं कि इस जुमले को समझो कि हमारे पुराने ज़माने में इतने रंज हमें पहुँचे हैं कि हमारा दिल टूट चुका था, लेकिन अब मौजूदा ज़माने में मेरे बेटे मेहदी अलैहिस्सलाम का दिल टूटा हुआ है। नाजरीन, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने उसी किताब शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के सफ़ा 65 पर बयान किया है कि जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम 10 रजब सन 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब मदीना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम 18 दिन के थे। रजब की 28 तारीख को हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम 18 दिन के थे। 6 महीने की उम्र मदीना में नहीं थी। करबला में आकर 6 महीने पूरे हुए। हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा गरामी का इस्म मुबारक हज़रत रबाब बिनते उमराउल कैस बिन अदी है। किताब कुमकामुज़ ज़खार के मुताबिक बीबी के वालिद हज़रत उमराउल कैस खलीफा दोयम के ज़माने में यमन से मदीना तशरीफ़ लाए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी कायम की। हज़रत उमराउल कैस की 3 बेटियां थीं, जिनमें एक का नाम महिया सलामुल्लाह अलैहा था, दूसरी का सलमा सलामुल्लाह अलैहा और तीसरी का नाम रबाब सलामुल्लाह अलैहा था। रिवायत के मुताबिक हज़रत महिया की शादी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, हज़रत सलमा की शादी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से और जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैहा की शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई। सन 60 हिजरी में बीबी रबाब सलामुल्लाह अलैहा के वजूद अतहर से शहजादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई।
بی بی رباب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر مفصل معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری اولڈ پر موجود ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، علامہ ضمیر اختر نقوی بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھر کا دستور ہے کہ ان کے ہاں نام رکھا جاتا ہے، پھر کنیت ہوتی ہے اور پھر لقب ہوتا ہے۔ جیسے کہ علی نام ہے جن کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جبکہ لقب اسد اللہ ہے، عین اللہ ہے۔ اسی طرح اصغر لقب ہے، جبکہ شہزادے کا نام علی ہے۔ اسی طرح شہزادے کے وہ القابات ہیں جو بعد از کربلا معصومین علیہم السلام نے عطا کیے، جو آپ نوحوں یا سلاموں وغیرہ میں سنتے ہیں، جیسے کہ مجاہد، ننھا سپاہی، حسین کا ہدیہ وغیرہ۔ زیارت ناہیہ میں شہزادے کا نام لقب کے ساتھ عبداللہ الرضی پکارا گیا ہے۔ اس سے لوگ بحث میں الجھ گئے کہ عبداللہ کوئی دوسرا بچہ تھا اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کوئی دوسرے فرزند تھے۔ ابو الکلام آزاد وغیرہ تک نے یہ لکھ دیا کہ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، بچے کو میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ در خیمہ پر بیٹھ گئے اور بچے کو پیار کرنے لگے۔ تیر تو صبح سے چل ہی رہے تھے۔ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور بچے کے آ لگا۔ بچہ انتقال کر گیا۔ کون سا بچہ تھا نام معلوم نہیں۔ یہ غلط فہمی تھی جو جان بوجھ کر تاریخ میں پیدا کی گئی تاکہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی عظیم قربانی اور شہادت کو مورخ چھپا سکے، اور حکومتی تنخواہ دار مورخین یہ لکھیں کہ پتہ نہیں شاید امام حسین کا ایک چھوٹا بچہ تھا جسے وہ لے کر باہر آئے اور اچانک تیر لگا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ ناظرین، آقا حاج شیخ علی رضا گل محمدی فرماتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک مجتہد ہمیشہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مجلس پڑھا کرتے تھے اور بے شمار گریہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ حضرت رباب سلام اللہ علیہا تشریف لائی تھیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام ان کی گود میں تھے۔ صرف حضرت علی اصغر علیہ السلام کا چہرہ میں نے دیکھا تھا، بی بی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، البتہ مجھ سے بہت خوش ہوئیں۔ پھر 15 منٹ کے بعد تشریف لے گئیں۔ پھر دوبارہ ان کو نہ دیکھا جا سکا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یاد ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں آقائے حاج شیخ علی رضا گل محمدی نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے چہرہ انور پر نگاہ پڑتے ہی شیخ حاج علی رضا ان کے حسن و جمال میں اس قدر کھوئے کہ ان کا چہرہ مرتے دم تک ان کی نگاہوں سے محو نہیں ہو سکا۔ اسی سلسلے میں کتاب لالائی از ملکوت کے صفحہ 238 پر 2 مصرے بیان کیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے: یہ ثانی حیدر علی اصغر ہے، یہ مثل علی اکبر ہیں اور روز محشر کے لیے حجت کبریٰ ہیں۔ یہ معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ یہ کسی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ بے جان ہو گئے ہیں، انہیں ایک گھونٹ پانی پلا دو، یہ بے حس ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جناب علی اصغر علیہ السلام کے اپنے گھر والوں کے ساتھ 18 دن کی عمر میں مدینہ چھوڑنے سے لے کر مکہ تک کا سفر، اور پھر مکہ میں 4 مہینے سے زائد کا قیام، اور پھر مکہ سے کربلا تک کے حالات کتابوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ اس لیے جناب علی اصغر علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کے لیے بار بار میدان کربلا کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مدینہ سے مکہ کے سفر اور پھر مکہ سے کربلا تک کے کئی ہفتوں کے سفر کے دوران سفر کی تمام تر صعوبتیں اہل بیت علیہم السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کو اٹھانا پڑیں۔ وہی مصیبتیں اور صعوبتیں جناب علی اصغر علیہ السلام کے حصے میں بھی آئیں، لیکن کربلا کے دیگر شہداء کی نسبت جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب منتہی الابمال میں شیخ عباس قمی نے تحریر کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا
تو محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع فرمایا۔ کچھ گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب حنفیہ سے فرمایا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا، اور یہ خبر جب جناب محمد بن حنفیہ کو ملی تو آپ بے تابانہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور اونٹ پر سے امام کو نیچے بلا کر فرمایا کہ آپ نے سوچنے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ تو فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی جلدی مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ مجھے مل کر گئے تو نانا جان میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مکے سے باہر نکلو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے یہ سنا تو کف افسوس ملتے ہوئے رنج و غم میں ڈوب کر روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، جناب علی اصغر علیہ السلام پر ہونے والے مظالم اور بے مثال قربانی کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ سید آغا مہدی لکھنوی اپنی کتاب تاریخ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صفحہ نمبر 67 یعنی پیج نمبر 67 پر تحریر کرتے ہیں کہ کتاب مقدس یعنی انجیل مقدس میں نوحہ یرمیہ ہے، جس کو لکھنؤ کے مفکر اعظم مرزا محمد ہادی رسوا مرحوم، جن کی وفات 1921 میں ہوئی، اپنے مجلہ شہریہ میں پیش کر کے شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام پر روشنی ڈالی تھی، اور پھر یہ آیات براہ راست مجھے یعنی آغا مہدی لکھنوی کو صحیفہ سماوی میں دستیاب ہوئے۔ وہ آیات کچھ اس طرح ہیں: لیکن میری قوم کی بیٹی یعنی قوم یا امت بیابان کے شتر مرغوں کی مانند بے رحم ہے، دودھ پیتے بچے کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی ہے، ننھے بچے روٹی مانگتے ہیں پر ان کے لیے کوئی ڈرتا نہیں۔ ناظرین، انجیل مقدس کی یہ پیش گوئی آپ انجیل مقدس کے پرانے عہد نامے میں نوحہ کے باب 4 کی آیت نمبر 3 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کربلا کا ذکر اور اس کی پیش گوئیوں پر مبنی 2 عدد ویڈیوز ہم چینل پر پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو ہماری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، علامہ ضمیر اختر نقوی مرحوم نے اپنی کتاب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام میں صفحہ 113 پر بیان کیا ہے کہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کم سنی میں کمالات انبیاء کا نمونہ تھے۔ آدم بہشت کی جدائی میں روئے اور مدتوں اپنی پہلی جائے قیام کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، مگر جناب علی اصغر علیہ السلام ماں کی گود سے جو بچے کے لیے جنت الفردوس سے کم نہیں، جدا ہو کر نہیں روئے۔ نوح نے 950 برس کی تبلیغ میں صرف چند لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، لیکن جناب علی اصغر علیہ السلام کی چند منٹ کی خاموش تبلیغ نے یزید کی ٹڈی دل فوج میں تلاطم برپا کر دیا۔ ان کی بے زبانی اور مظلومیت کا اثر کائنات سے قیامت کے روز تک محو نہ ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ علی اصغر علیہ السلام نے گہوارے میں آواز استغاثہ سن کر کمات چاک کر ڈالا۔ ناظرین، کمات اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے چھوٹے نوزائیدہ بچے کو مائیں کس کر باندھتی ہیں۔ جناب ادریس کو آسمان پر معراج ہوئی تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی معراج باپ کے ہاتھوں پر تھی، جو بلندی و مرتبہ میں آسمان سے برتر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 16 برس کی عمر میں نمرود کی آگ میں ڈالے گئے۔ امتحان کی منزل پر پہنچنے میں وہ لطف ملا کہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کبھی ایسا عیش نصیب نہیں ہوا جو آگ میں بیٹھ کر ملا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے تپتے ہوئے دشت اور جسموں کو چیر دینے والی دھوپ میں تیر کھا کر مسکرائے۔ اگر زبان ہوتی تو کہتے کہ جام شہادت میں شیر مادر سے زیادہ شیرینی ہے۔
اسماعیل علیہ السلام کا بچپن میں پیاس سے امتحان ہوا، مگر تشنگی کی حد آب زمزم کے جاری ہو جانے تک تھی۔ آب زمزم جاری ہوا تو تشنگی کی حد ختم ہو گئی۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا امتحان ایسا سخت امتحان تھا کہ حوض کوثر پر پہنچے بغیر پیاس نہ بجھی۔ اسماعیل کے ماحول میں کہیں کوئی کنواں نہ تھا۔ قدرت نے زمین سے چشمہ ظاہر کیا، یہاں دریائے فرات سامنے لہریں مار رہا ہے، مگر دشمنوں نے پہرے بٹھا دیے ہیں۔ مادر اسماعیل اور مادر حضرت علی اصغر علیہ السلام میں بھی یہ فرق تھا کہ ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، وہ بچے کو آنکھوں کے سامنے سیراب ہوتا دیکھتی ہیں، اور حضرت رباب سلام اللہ علیہ کا بھی دودھ خشک ہو گیا، لیکن شیر خوار کو خون میں لت پت دیکھا۔ جناب اسماعیل کی بہادری یہ تھی کہ وہ ذبح پر تیار ہو گئے۔ خدا نے نیت دیکھ کر ذبیح کا لقب دیا، لیکن ان کا عمل زبانی وعدے کی حد تک رہا، جبکہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے ذبح ہو کر دکھا دیا۔ ناظرین، یہ صرف چند مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس سلسلے میں مزید تشبیہات اور مثالوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کے قاتل حرملہ ملعون کا کیا انجام ہوا، تو اس سلسلے میں شیخ عباس قمی نے کتاب منتہی الامال میں بیان کیا ہے کہ جناب مختار ثقفی پر خدا رحمت کرے اور ان پر بے شمار درود و سلام ہوں کہ انہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا، اور امام سجاد علیہ السلام کی 2 دعائیں اس بدلے کے سلسلے میں بہت جلد قبول ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا کہ مختار نے ابن زیاد ملعون کو قتل کیا، اور امام کی دوسری دعا کے صلے میں حرملہ بن کاہل اسدی قتل ہوا۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے زندہ جلایا جانا منہال بن عمر کی روایت سے ملتا ہے۔ منہال بن عمر کہتا ہے کہ میں حج کے ارادے سے روانہ ہوا، جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے بے ساختہ مجھ سے پوچھا کہ حرملہ بن کاہل ملعون کے بارے میں کیا خبر ہے؟ میں نے کہا مولا وہ تو کوفے میں زندہ ہے۔ جناب سجاد علیہ السلام نے بد دعا کے لیے درگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور کہا یا جبار، حرملہ کو لوہے کی آگ دنیا میں اور آتش جہنم کا مزہ آخرت میں چکھا۔ منہال نے کہا کہ پھر میں کوفہ واپس پلٹ آیا، جناب مختار سے ملنے گیا تو حضرت مختار نے گھوڑا طلب فرمایا اور مجھے بھی سوار کروایا اور کناسہ کوفہ کو چلے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے کچھ انتظار کیا، اچانک دیکھا کہ حرملہ ملعون کو گرفتار کر کے حضرت مختار کی خدمت میں لایا جا رہا ہے۔ مختار نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کامیابی ملی، اور پھر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حضرت مختار نے فرمایا کہ اس وقت تسبیح پڑھنے کا کیا موقع ہے؟ تو میں نے مختار کو امام سجاد علیہ السلام کی حرملہ کے لیے بد دعا کرنا اور ان کی دعا قبول ہونے کا ذکر کیا۔ یہ سن کر جناب مختار گھوڑے سے نیچے آئے اور 2 رکعت لمبی نماز شکرانے کے طور پر پڑھی۔ پھر جب مختار میرے گھر کے قریب ہوئے تو میں نے خواہش کی کہ کھانا میرے گھر کھا لے۔ مختار نے کہا کہ اے منہال، تم نے مجھے امام سجاد علیہ السلام کی بد دعا کا بتایا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ میرے ذریعے سے حرملہ پکڑا گیا۔ میں نے حرملہ کے پکڑے جانے کا روزہ رکھا تھا اور آج میں روزے سے ہوں۔ ناظرین، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت نے امام زین العابدین علیہ السلام پر نہایت غمگین اثر ڈالا تھا۔ اسی لیے حضرت مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے تخت حکومت سنبھالا تو امام سجاد علیہ السلام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے قاتل کے متعلق پوچھا۔ اسی طرح جب امام اثر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے لشکر کو حرکت دیں گے تو آپ صدا دیں گے کہ اے اہل عالم، میں مہدی ہوں۔ پھر زبردست غم مناتے ہوئے عراق جائیں گے تاکہ کربلا پہنچا جائے۔ پھر ایک زور کا نعرہ بلند کریں گے کہ اے اہل عالم، میرے جد امام حسین علیہ السلام کو فرات کے کنارے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ لوگوں کی نظریں امام زمانہ علیہ السلام پر جمی ہوں گی کہ اب امام کیا کریں گے۔
تو امام اس وقت اپنا ہاتھ قبر امام حسین علیہ السلام کے اندر داخل کر کے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا خون بھرا کرتا باہر نکالیں گے اور خطاب فرمائیں گے کہ اے اہل عالم، کس گناہ میں معصوم علی اصغر شیرخوار کو پیاسا شہید کیا گیا۔ کتاب مقتل لالہ میں شیخ احمد بحرانی دشتی صفحہ 184 پر بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس میں داخل فرمائیں گے اور جناب علی اصغر علیہ السلام کو باہر لا کر لوگوں کو دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ دیکھو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس معصوم کا کیا قصور تھا جو اسے بلا جرم و خطا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام جناب علی اصغر علیہ السلام کی لاش اقدس لوگوں کو دکھائیں گے تو تمام لوگ بلند گریہ و زاری کرنے لگیں گے۔ علماء و مورخین کے مطابق جناب علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس میں اپنے بابا کے مقدس سینے پر آرام فرما رہے ہیں۔ کربلا میں موجود مقام علی اصغر علیہ السلام وہ مقام ہے کہ جہاں شہزادے کو حرملہ ملعون کا تیر لگا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔